Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear viewers, participants, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आप सब का मुआविन मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। डियर टीचर्स, डियर कोलीग्स, ये वर्कशॉप टीचर्स के लिए है। जिस तरह के आप टाइटल देख रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग की एक हफ्ता वर्कशॉप जारी है और ये टीचर्स ट्रेनिंग स्पेशली ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से है। मुझे 24-25 साल हो गए टीचिंग के शोबे में, मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, और 10 साल से ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा हूँ। और मैं उन चंद लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को स्टार्ट किया था। कोरोना के बाद तो अब हर बंदा ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि आप वर्कशॉप करें ऑनलाइन टीचिंग की, कि ऑनलाइन टीचिंग के तकाजे क्या हैं, ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जा सकती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। तो उस हवाले से हमने एक वर्कशॉप शुरू की है। आज इस वर्कशॉप के हवाले से दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है पहले लेक्चर का। आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा और उसके बाद इस दूसरे लेक्चर की तरफ आइएगा, ताकि बात आपको फ्लो में समझ आती रहे। लेकिन बहरहाल आपने देख लिया कि हम ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं। आप घर बैठे पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स घर बैठे पढ़ रहे हैं। आपको एक बात ज़हन में रखिए कि ऑनलाइन टीचिंग पसंद हो या ना हो, मगर याद रखिए आने वाला दौर ऑनलाइन टीचिंग का ही है। आप देखेंगे कि बहुत दूर की बात नहीं, जिस तरह अब ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रही है, तो बहुत जल्द वक्त आएगा कि आपके फिज़िकल स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम रह जाएंगे, ज़्यादा चीज़ ऑनलाइन पे चली जाएगी। तो ये वक्त का तकाजा है। अगर आप टीचिंग में हैं तो आप ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आएंगे। उस हवाले से एक हफ्ता वर्कशॉप, जिसका आज दूसरा लेक्चर। मैं मुख्तर साहब को दोहरा दूं, या आपको जिस तरह लिखा नज़र आ रहा है सामने कि ये 1 वीक वर्कशॉप है। टॉपिक है ऑनलाइन टीचिंग, गाइडेंस, प्रॉब्लम्स एंड सजेशन, और मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब। इसमें कल हमने पहले लेक्चर में इसमें देखा था तालीम का बुनियादी तस्वर क्या है, तालीम क्या है, तालीम क्यों हासिल की जाती है, क्यों हासिल की जानी चाहिए, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम क्या है, हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किए थे मुख्तलिफ तरीक़ा है तदरीस कि डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या होती हैं। हमने उन सब को समझना होता है और फिर उनको सबको मिला के मिक्स करके चलना होता है। ये पहला लेक्चर हो चुका है। आज दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे ऑनलाइन तदरीस के बुनियादी खदोखाल और ऑनलाइन तदरीस के तकाज़े। ठीक है जी। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ आए। ये हम देख चुके थे, टीचिंग मेथडोलॉजीज डिफरेंट। अच्छा टीचर इन तमाम तरीक़ों को मिलाकर इस्तेमाल करता है। तो लेट्स स्टार्ट जी आज का लेक्चर। आज इस वर्कशॉप का ऑनलाइन टीचिंग का दूसरा लेक्चर जी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन तदरीस के बुनियादी खदोखाल, यानी बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। फिज़िकल क्लासेस में, फिज़िकल टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में फ़र्क क्या है। दुनिया में तो बहुत अरसे से ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, पाकिस्तान में नहीं थी, बहुत कम थी। हाँ, कोरोना में आकर ये सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए और उसके बाद बहुत लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग शुरू की। पाकिस्तान में बहरहाल ज़्यादा पुराना तस्वर नहीं है ऑनलाइन टीचिंग का। इसमें होता क्या है, जिसको आप उर्दू में फासलाती निज़ाम कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्टेंट लर्निंग, यानी आप बाकायदा चल कर नहीं जाते। देखिए, जब आप चल कर जाते हैं तो आपको आने में भी टाइम लग रहा है, जाने में भी टाइम लग रहा है, तैयारी भी करनी है, स्टूडेंट्स को भी घर से स्कूल, कॉलेज, एकेडमी आना जाना है। और गर्ल्स में तो मसला और भी होता है कि उनको कोई लाने ले जाने वाला हो। अगर उनको कोई लाने ले जाने वाला नहीं है तो फिर उनको तालीम डिसकंटिन्यू करनी पड़ती थी, घर बैठना पड़ता था, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अखराजात अलग वो बात है, लेकिन ये ऑनलाइन टीचिंग ने सारे मसाइल हल कर दिए। फिजिकल टीचर जिस तरह से पढ़ा सकता है, इसी तरह से एक स्टूडेंट घर बैठे हुए तालीम हासिल कर सकता है। उनको जाना नहीं पड़ता, वक्त बचता है, माली अखराजात बचते हैं। यही वजह है
کہ یہ سسٹم پوری دنیا میں کامیاب ہوا ہے اور اب پاکستان میں بھی یہ سسٹم تیزی سے اپنی بنیاد بنا رہا ہے. آپ سب کو آن لائن ٹیچنگ کی طرف آنا ہوگا. یاد رکھیے اینڈ دا سروائیور آن لائن ٹیچنگ میں اسی والے سے یہ 1 ویک ورکشاپ، اور الحمدللہ یہ فرسٹ ٹائم ورکشاپ ہو رہی ہے پاکستان میں. پاکستان میں کوئی ادارہ اس طرح کی ورکشاپ پہلے نہیں کرا رہا. میں نے یہ انیشیٹو لیا اپنے تجربات کی روشنی میں. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے میں ملے گا. آپ ایک اچھے آن لائن ٹیچر بن سکیں گے. میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان میں ٹیچنگ کو فن نہیں سمجھا جاتا، سکل نہیں سمجھا جاتا. تو بھلے ٹیچنگ فن ہو یا نہ ہو، مگر یاد رکھیے آن لائن ٹیچنگ فن اور سکل ہے، جس میں عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھیے. یہ نظام ان علاقوں کے لیے بہت بہتر ہے جو دور دراز علاقے ہیں، جہاں پہ اسکول سرے سے ہی نہیں ہے، کالج سرے سے ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے تو بہت بیسٹ ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ بچیوں اور خواتین کے لیے یہ اور بہتر ہے کہ ان کو پابند ہونا پڑتا ہے، کوئی ان کو لانے والا ہو، لے جانے والا ہو، ورنہ وہ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. آن لائن ٹیچنگ میں گھر بیٹھے نہ صرف آپ پڑھ سکتے ہیں بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں. یہ ورکشاپ ٹیچرز کے لیے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بہتر دیکھیے، کلاس روم میں آپ کے پاس ایک ہی سہولت ہوتی ہے، وائٹ بورڈ. لیکن آن لائن میں آپ سکرین ریکارڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین آپ کے سامنے چل رہی ہے لکھی ہوئی. اس میں آپ سلائڈز کا استعمال کر سکتے ہیں، آڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں، ویڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں، گرافکس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے. پھر خرچہ اس پر کم آتا ہے. آپ کے پاس صرف ایک اچھا مائک ہو، آپ آڈیو شروع کر سکتے ہیں. ایک اچھا کیمرہ ہو، آپ ویڈیو شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یوٹیوب چینل پہ آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ٹیچر ہیں، ٹیچنگ میں رہنا چاہتے ہیں، تو آن لائن ٹیچنگ کی طرف ضرور آئیں. پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے. اور یاد رکھیے آنے والے وقت میں سکوپ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. یہ تم نے دیکھا کہ آن لائن ٹیچنگ کے بنیادی خدوخال کیا ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ، تو ہم کسی ایک سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم آن لائن ٹیچنگ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں. اس سے پہلے کہ آپ آن لائن ٹیچنگ کی طرف آئیں، ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر آپ ریکوائرمنٹ میٹ فٹ کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، تو آن لائن ٹیچنگ کی طرف ضرور آئیں. اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو پھر پہلے ان ریکوائرمنٹس کو پوری کریں، ان ضروریات کو پوری کریں، اس کے بعد آئیے. تو لیٹ سٹارٹ جی کہ آن لائن ٹیچنگ کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ، کیونکہ آن لائن ٹیچنگ دے رہے ہیں، ڈسٹینس لرننگ ہے، تو بہتر انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کا رابطہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہوگا. اگر آپ کے پاس بہتر انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ کی تصویر نہیں جا رہی، آپ کی آواز نہیں جا رہی، سگنل کٹ رہے ہیں، تو یقیناً پھر آپ آن لائن ٹیچنگ میں نہیں آ سکتے. تو سب سے پہلی بنیادی ضرورت آن لائن ٹیچنگ کی. میں یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ وہ تمام صفات جو ایک اچھے ٹیچر میں ہونی چاہیے فزیکل کلاسز کے، وہ ساری صفات آن لائن ٹیچر میں بھی ہونی چاہیے. لیکن آن لائن ٹیچر میں کچھ اضافی صفات بھی ہونی چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آن لائن کلاسز کا ایک اچھا ٹیچر فزیکل کلاسز کا بھی اچھا ٹیچر ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکل کلاسز کا اچھا ٹیچر آن لائن کا بھی اچھا ٹیچر ہو، کیونکہ آن لائن کی ریکوائرمنٹ ذرا مختلف ہوتی ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ میں نے آپ سے عرض کی انٹرنیٹ کنیکشن. اب اگر آپ ٹیچر ہیں، کلاس لے رہے ہیں، تو ریکوائرمنٹ آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ جس کو آپ پڑھا رہے ہیں، ظاہر ہے ریکوائرمنٹ اس کے لیے بھی ہے. تو ٹیچر اسٹوڈنٹ دونوں کی ریکوائرمنٹس ہیں. آپ یہ خود بھی پوری کریں گے، اسٹوڈنٹس کو بھی کہیں گے. سب سے بہتر تو انٹرنیٹ کا ہوتا ہے جی فائبر آپٹک کیبل. سب سے بہتر ہوتی ہے، شہروں میں موجود ہے، تقریباً پاکستان کے تمام شہروں میں موجود ہے، اور کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے، عام سے مناسب ریٹ پہ ہے. اگر آپ کے علاقے میں فائبر آپٹک کیبل ہے تو آپ وہ لگائیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سجیسٹ کریں کہ فائبر آپٹک کیبل ہی یوز کریں. اس میں نیٹ سپیڈ بہتر ہوتی ہے، ڈسکنیکشن نہیں ہوتی. لیکن آگے چلیں، یقیناً ہر جگہ فائبر آپٹک کیبل نہیں ہوتی. یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ہر جگہ نہیں ہوتی. تو پھر جو سمپل کیبل ہے آپ اسے کام چلائیں.
सिंपल केबल होती है, वो भी काम देती है, उसकी फाइबर ऑप्टिक जैसी तो नहीं होती, लेकिन बाकियों से बेहतर स्पीड होती है, आप उसका इस्तेमाल करें दूसरे नंबर पर। लेकिन अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल भी नहीं है और जहाँ सादा केबल भी नहीं है, तो फिर आप ज़ाहिर है आपको मोबाइल इंटरनेट की तरफ जाना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको अपने तजर्बे और मालूमात की रोशनी में बताऊँ कि फिर स्टूडेंट्स ये करते हैं, ख़ास तौर पे वो क्या करते हैं, वो डेली पैकेज लगा लेते हैं। मैंने ये नोट किया है बहुत दफ़ा, डेली पैकेज में नेट की स्पीड बेहतर नहीं आती और वो महंगा भी पड़ता है। दो बातें, डेली इंटरनेट में स्पीड भी बेहतर नहीं है, महंगा भी पड़ेगा। बेहतर है आप मंथली इंटरनेट पैकेज लें। पहली बात तो आपको इकोनॉमिक पड़ता है, सस्ता पड़ता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, स्पीड बेहतर होती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका डेटा बच गया है, एमबीज बच गए हैं और विद इन मंथ आप उसको नेक्स्ट मंथ के लिए अपडेट कर लेते हैं, तो बचा हुआ डाटा नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाता है, आपके पास एमबी ज़्यादा आ जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डेली की बजाय मंथली पैकेज लें। ठीक है जी। अब देखिए, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनकी अहमियत है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इनकी अहमियत है, शायद आपके लिए भी अहमियत ना हो, लेकिन मैं अर्ज सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपने स्टूडेंट्स को बतानी है। आगे चलिए जी, हमने समझ लिया आपके पास फाइबर ऑप्टिक भी नहीं है, आपके पास सिंपल केबल भी नहीं है, आप मोबाइल नेट यूज कर रहे हैं, आपने पैकेज भी कर लिया। तो अगली बात यह है कि इसके सिग्नल भी एक जैसे नहीं होते, इसके सिग्नल भी एक जैसे नहीं होते। आप कभी नोट करें, एक ही घर में आप एक जगह बैठे सिग्नल हो रहे हैं, 4-5 फुट आगे पीछे हो जाए सिग्नल चेंज हो जाएंगे। एक कमरे में सिग्नल हो रहे हैं, दूसरे में हो रहे हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। आपने ये करना है, एक मर्तबा पूरे घर में घूम फिर कर देख लेना है कि किस जगह पर सिग्नल बेहतर आ रहे हैं। ये आपने एक दफा घूम फिर के थोड़ा सा देख लेना है और फिर जहां सिग्नल बेहतर आ रहे हो आपने वहां क्लास लेनी है। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि आपने ये तो देख लिया सिग्नल किस जगह पे बेहतर आ रहे हैं। एक और बात भी समझें, अगर फिर भी सिग्नल का इशू है, बहुत से गांव देहाती इलाके दूर दराज ऐसे हैं सिग्नल इश्यूज रहता है, तो आपको पता हो कि इंटरनेट के एंटीनाज मिल जाते हैं सिग्नल के लिए इंटरनेट के। तो आपने जिस तरह नहीं पहले ज़माने में टेलीविजन एंटीना लगा करता था छत पे, तो इस इंटरनेट का एंटीना होता है, आप उसको छत पे लगाते हैं, उसकी डिवाइस का दूसरा हिस्सा तार के साथ आपके रूम में मौजूद होता है, वो सिग्नल्स को बेहतर बना देता है, उनकी फ्रीक्वेंसी स्पीड को बेहतर बना देता है और यूँ आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से क्लास लेने के काबिल हो जाते हैं। तो ये चंद बातें थी, अगर आप इन पर अमल करते हैं तो ये इंटरनेट का इशू बहुत हद तक हल हो जाता है जी। तो ये तो चंद तजावीज़ थी जिनकी मदद से आप इंटरनेट के मसले को मुमकिन हद तक, वैसे तो पाकिस्तान है ज़ाहिर नेट की स्पीडियाँ स्टेबल नहीं होती, लेकिन बहरहाल जो हमारे बस में है ये चंद चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें जी, दूसरा पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस के वाले से कि स्टडी रूम के लवाजमात क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। मैं अगेन अर्ज कर दूं, ये दोनों के लिए है, स्टूडेंट के लिए भी टीचर के लिए भी। आप लोग की ये टीचिंग वर्कशॉप है तो आपने खुद भी इम्प्लीमेंट करना है और ये सब बातें स्टूडेंट्स को भी बतानी है। ठीक है जी, ये बहुत अहम बात है कि आप स्टडी किस जगह कर रहे हैं। बेहतर है प्रॉपर स्टडी रूम हो, आपका अलग से कमरा हो जिसके अंदर चेयर टेबल प्रॉपर मौजूद हो और आपकी स्टडी टेबल चेयर इस तरह हो कि आप सीधे बैठे। ये देखिए मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ। स्टूडेंट्स को आते हैं ये झुक के बैठने की, ऐसे आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट मुताले करते हैं झुक के बैठते हैं। जब आप झुक के बैठते हैं ना तो ये बहुत जल्द फिर बैकबोन का प्रॉब्लम हो जाता है और फिर ये सारी उम्र नहीं जाता। तो यानी आपकी सिटिंग प्लेस इस तरह से हो कि आप सीधे यूं सीधे होके बैठे, आपने झुक के भी नहीं बैठना और यूं टेक लगा के भी नहीं बैठना। होता क्या है, हम रिलैक्स महसूस करते हैं यूं टेक लगाकर, लेकिन बात समझिए जब टेक लगा के बैठेंगे तो फिर बड़ी जल्दी सुस्ती भी होने लग जाएगी, बड़ी जल्दी नींद भी आने लग जाएगी। तो आपने इस तरह से बैठना है। मैं मिसाल ये देता हूँ कि एक तो सीधा होकर बैठना है, दूसरा इस तरह से बैठना है कि गोया टेक नहीं है। जिस तरह बेंच नहीं होता कि आप पीछे झुक के गिर जाएंगे, तो आपने कुर्सी की टेक नहीं लेनी, बिल्कुल सीधी होकर बैठना है ताकि आपको कमर
نہ جھکانی پڑے. یہ ہمیں آسان لگتا ہے لیکن بعد میں بہت زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آن لائن میں آپ نے زیادہ دیر بیٹھنا ہوتا ہے. تو دیکھیں ٹیچر نے صرف پڑھانا نہیں ہوتا, ٹیچر کا کام, میں نے آپ کو کل بھی عرض کی تھی پہلے لیکچر میں, ٹیچر کا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہوتا, تعلیم و تربیت کرنا ہوتا ہے. صرف یہ کام نہیں کہ اس سے پڑھایا ختم ہو گیا, ان ساری چیزوں کو بھی آپ ہی نے سمجھانا ہے. آپ بچوں کے پیرنٹس ہیں, یقیناً استاد ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ سیٹنگ پلیس کی, کہ آپ نے کس طرح سے بیٹھنا ہے, بالکل سیدھا بیٹھنا ہے, کمر کو بینڈ نہیں کرنا. پھر آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے جہاں روشنی اور ہوا کا معقول انتظام ہو. یہ بہت اہم بات ہے. اگر روشنی کم ہوگی تو کیا ہوگا, آئی سائٹ بڑی جلدی ویک ہو جائے گی, اندازہ نہیں ہوتا آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے. اگر ہوا کم ہوگی یا کمرے میں ہوا کی وینٹیلیشن نہیں ہوگی, ہوا کا کراس نہیں ہوگا, یقین کیجیے آپ بڑی جلدی تھک جائیں گے. آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ عجیب بات ہے, لیکن اس کا تعلق بنتا ہے. اگر کمرہ بند ہے, پراپر وینٹیلیشن نہیں, آپ کو سانس میں دشواری ہوتی ہے, آپ جلدی تھک جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پراپر ہوا کی وینٹیلیشن ہو, پراپر روشنی ہو. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے سامنے یا تو موبائل ہے, آپ یوں سکرین کو غور سے دیکھ رہے ہیں, آپ کی توجہ ہے سکرین پہ, آپ کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کی توجہ سکرین کے اوپر ہے. تو جب آپ مسلسل سکرین پہ دیکھتے ہیں اور سکرین میں لائٹ ہوتی ہے تو آپ کی آئی سائٹ افیکٹ ہوتی ہے. تو اس میں 2-3 میں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلسل سکرین کی طرف نہ دیکھیں, آپ نے بچے کو یہ بھی ٹرین کرنا ہے. 10 منٹ کے بعد, 10-15 منٹ کے بعد آپ نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لینی ہے. آنکھیں یوں بند کر لیں یا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں, مسلسل سکرین کو نہ دیکھیں. یہ کام ٹیچرز نے خود بھی کرنا ہے اور یہ بات سٹوڈنٹس کو بھی سمجھانی ہے. مسلسل آپ گھنٹوں سکرین پہ نہیں دیکھیں گے. 10-15 منٹ بعد آپ 1-2 منٹ کے لیے ذرا آنکھیں بند کر لیں گے تو آئی سائٹ متاثر کم ہوگی. لگاتار دیکھیں گے تو متاثر زیادہ ہوگی. یا میں ایک اور بھی عرض کر دوں جو آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بچوں کی آج کل ویسے بھی آئی سائٹ بڑی جلدی ویک ہو جاتی ہے, تو آپ نے ان کو مشورہ دینا ہے کہ وہ گاجریں کھایا کریں. آپ کو پتہ ہے تمام جانوروں میں سب سے تیز نظر کس کی ہوتی ہے؟ خرگوش کی ہوتی ہے, ریبٹ کی ہوتی ہے. وجہ ہوتی ہے گاجریں کھاتا ہے. یہ میں مذاق میں بات نہیں کر رہا, گاجریں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. بچوں کو آپ یہ بتائیں گے کہ جب آن لائن کلاس لے رہے ہیں, سکرین پہ آپ نظر ٹھکا رہے ہیں, آپ گاجریں کھائیں, کچی گاجریں کھائیں, سب سے بہتر ہے. اس کا گجریلا بنا کے کھائیں, اس کا حلوہ بنا کے کھائیں, اس کو کسی شکل میں کھائیں. ٹھیک ہے جی. گاجریں کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے, ایون اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی نظر کی اینک اتر گئی صرف گاجروں کے استعمال سے. دوسرا ان کو تاکید کرے پانی پینے کی. آپ کو پتہ ہے دنیا کا بہترین ٹونک واٹر ہے پانی. ایک تو آپ کا انرجی لیول رہتا ہے. سٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ پانی پئیں, زیادہ سے زیادہ گاجریں کھائیں. اگر میں گرلز کی زبان میں بات کروں, گرلز سے بات کروں, میری بیٹیاں ہیں گرلز بھی, یا ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, تو گرلز اپنے چہرے کے گلو کے لیے, نکھار کے لیے کیا کیا کوششیں کرتی ہیں, ترلے کرتی ہیں, کیا کیا کریمیں لگاتی ہیں, کیا کیا ٹریٹمنٹ لیتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, سکن آپ کی فریش رہے, سکن گلو کرے, اس کا بہترین ٹونک پانی ہے. آپ پانی کا استعمال زیادہ کر دیں, دیکھیں آپ کی سکن فریش رہے گی, دماغ تر و تازہ رہے گا. تو یہ دو چیزیں دیکھیں, بظاہر آپ کو شاید لگ رہا ہوں میں عجیب سی باتیں کر رہا ہوں, لیکن آپ کو اندازہ نہیں اس کی اہمیت کیا ہے. آپ آن لائن کلاس میں بچوں کو ہی بتائیں گے بار بار کہ گاجروں کا استعمال زیادہ کریں گے, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں گے. ایک اور اہم بات کہ جب ٹیچر کلاس پڑھانے بیٹھے یا اسٹوڈنٹ کلاس پڑھنے بیٹھے تو وہ کیا کرے, کھانے پینے کی کوئی ہلکی چیز ساتھ رکھ کے بیٹھے. وہ بسکٹس ہو سکتے ہیں, کوئی نیمکو ہو سکتی ہے, سنیکس وغیرہ کوئی ہو سکتے ہیں, لیز وغیرہ ہو سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے, جب آپ مسلسل بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر آپ کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے, اور جب آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ جو ڈائیورٹ ہوتی ہے. پانی کا جگ گلاس آپ کے پاس پڑا ہو, کھانے پینے کی ہلکی چیز پاس پڑی ہو, تاکہ آپ کو بار بار اٹھنا نہ پڑے. ہمارے یہی مسئلہ ہے, ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. آپ سب کے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ بھی ایسا ہے. ہم بڑے جذبے سے بیٹھتے ہیں, بیٹھنا ہے تو مسلسل کام کرنا ہے, پھر یاد آتا ہے نہیں پہلے پانی پئیں, پھر آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, بہت سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. پھر بیٹھتے نہیں پہلے چائے پی لیں, نہیں پہلے کپڑے پریس کریں, نہیں پہلے یہ کام کر لیں, وہ کام کر لیں. تو آپ پہلے سارا کام کر لیں پھر بیٹھیں. جب آن لائن کلاس پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں,
اور ضروری چیزیں ساتھ رکھ کے بیٹھیں، روشنی ہو، ہوا ہو، پانی ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، تاکہ بار بار آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے اور ہماری توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ ایک اور کوشش کریں کہ جب آپ کلاس لے رہے ہیں ارد گرد شور نہ ہو۔ ایک طریقہ تو سمپل سا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمرہ ساؤنڈ پروف ہو، لیکن ظاہر ہے پاکستان ہے، یہ سہولت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے کہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہو۔ آپ گھر والوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، گھر چھوٹا ہے یا فیملی بہت بڑی ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ 2 گھنٹے کلاس پڑھا رہے ہیں، سارے 2 گھنٹے خاموش بیٹھ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے شہر میں یقیناً لائبریریز ہوتی ہیں، لائبریریز میں سکون ہوتا ہے، آپ لائبریری جا کے کلاس لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر لائبریری کی سہولت بھی نہیں ہے تو ہر شہر میں پارک ایسے بنے ہوتے ہیں، اور پارکوں میں ایسی جگہ ہوتی ہے جو پرسکون۔ آپ کسی گراؤنڈ پارک میں جاتے ہیں تو شور والی جگہ بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ پرسکون جگہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ہمت ہے، آپ گھر جگہ بنا لیں، اسٹڈی روم بنا لیں، کسی لائبریری کا انتخاب کر لیں، پارک کا انتخاب کر لیں، لیکن ظاہر شور نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایز اے ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے شور کی آوازیں آ رہی ہیں، مسلسل آوازیں آ رہی ہیں، یقین کیجئے اسٹوڈنٹس اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، وہ کلاس نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں شور بہت ہوتا ہے، سر کی آواز کم آ رہی ہے، پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں آواز زیادہ آ رہی ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو اریٹیٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ آپ کی ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ آن لائن کلاسز کے والے سے 6 دن کی ورکشاپ ہے، آج اس کا دوسرا دن یا دوسرا لیکچر ہے۔ ایک اور خیال رکھیں کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو پانی آپ کے ساتھ، ایک تو اس لیے کو آپ کو فریش رکھتا ہے، دوسری بات جب آپ مسلسل بول رہے ہوتے ہیں تو گلا خشک ہو جاتا ہے۔ گلا خشک ہوگا، آپ زور زیادہ لگائیں گے تو آواز کے اندر نا ایک مخصوص قسم کی خرخراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ لگتا، سننے والے کو آواز اچھی نہیں لگتی۔ تو آن لائن کلاس میں آواز کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی آواز چلے بہت خوبصورت نہ ہو، لیکن ایسی بھی نہ ہوں کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ فراز صاحب کے خوبصورت شعر ہے نا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ پانی پیتے ہیں آپ کا گلا تر رہتا ہے، آپ کی آواز ٹھیک رہتی ہے، ورنہ خشک آواز میں عجیب ایک کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، سننے والے کو اچھی نہیں لگتی۔ تو پانی ساتھ رکھ کر بیٹھے۔ نیکسٹ پوائنٹ جی، کلاس لینے کے لیے جگہ کا انتخاب۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جگہ ایسی ہو جہاں شور یا تو بالکل نہ ہو یا کم۔ یہ نہیں کہ آپ مائک پر آئیں تو آواز جو ہے وہ نہ آ رہی ہو، آپ خود بھی ڈسٹرب ہوں گے، اسٹوڈنٹ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیڈ فون یوز کریں۔ وہ اس طرح کا ہیڈ فون، آپ جانتے ہیں ہیڈ فون کیا ہوتا ہے، پورے کانوں کو کور کر لیتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا اگر شور ہو رہا ہے آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، تو ہیڈ فون آپ کے کان کور کر لے گا۔ ہیڈ فون وہ لیں جس کے ساتھ مائک ہوتا ہے، اور مائک کون سا ہوتا ہے، جو یہ آگے منہ تک آیا ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں نا ہیڈ فون۔ ایک تو ہیڈ فون کے اندر مائک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہیڈ فون کے ساتھ تار لگی ہوتی ہے، مائک آگے تک آ رہا ہوتا ہے۔ آپ وہ ہیڈ فون لیں اور اس میں بچت نہ کریں۔ بہت اچھا ہیڈ فون بھی لیں گے تو 2500-3000 ہزار سے زیادہ کا نہیں ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں، ہم لے آتے ہیں 400 والا، 500 والا، 800 والا ہیڈ فون۔ کلاس پڑھانے پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن ہیڈ فون کیونکہ ہلکی کوالٹی کا ہوتا ہے، شور جا رہا ہوتا ہے، نائس جا رہا ہوتا ہے، بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں، کلاس نہیں لے پاتے اور وہ آپ کی کلاس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے کہ آپ نے صرف 2000 کی بچت کی۔ ہلکا مائک بھی 800-1000 کا تو آئے گا نا، اچھا مائک 3000 کا آ جائے گا۔ میرا خیال ہے اگر آپ ایک سوٹ بھی لیتے ہیں تو 4-5 ہزار کا بنتا ہے۔ اگر آپ موبائل فون آپ کے پاس ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جن کی جو غریب لوگ ہیں، جن کی حیثیت نہیں ہوتی، 30-40 ہزار کا موبائل تو رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور لیکن یہاں جی ہیڈ فون مہنگا ہے، تو یہاں بچت نہ کریں۔ اگر آپ کا ہیڈ فون ہلکا ہوگا، آپ کی آواز کلیئر نہیں جائے گی، تو پھر کیا ہوگا، آپ آن لائن ٹیچنگ میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میں ہیڈ فون اس لیے یوز نہیں کر رہا کہ دیکھیں میرے پاس آپ کو جو مائک نظر ہے یہ بہت مہنگے والا ہے، یہ بڑا پروفیشنل ہے، سو مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو یہ تو خاصا کاسٹلی ہے،
تو شروع میں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ 2,500-3,000 ہزار کے ہیڈ فون سے کام چلا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں جو اچھا ہیڈ فون ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک نائس کینسلیشن کا فیچر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ شور کو ریڈیوس کرتا ہے۔ اس میں جب بولیں گے آپ کی آواز تو جائے گی، ارد گرد کا شور ہے تو اس کی آواز نہیں جائے گی۔ تو آپ وہ ہیڈ فون لیں جس میں نائس کینسلیشن کا فیچر موجود ہو اور جس میں مائک آگے منہ تک آ رہا ہو۔ عام طور پہ میں نے دیکھے ہینڈ فری یوز کرتے ہیں، دیکھیے ہینڈ فری کا کام نہیں ہے۔ ہینڈ فری میں آپ گانے سن سکتے ہیں، غزلیں سن سکتے ہیں، لیکن آن لائن کلاس آپ کم از کم ہینڈ فری پہ نہیں لیں گے، وہ کتنی بھی بہتر ہو اس میں شور ہوتا ہے۔ تو آپ ہینڈ فری کی بجائے ہیڈ فون کی طرف ہی جائیں گے اور وہ لیں گے جس میں نائس کینسلیشن فیچر ہو، اور یہ آپ بھی کریں گے، اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی اگر اپنے گھر کلاس لے رہے ہیں، اس کے گھر والے شور کریں، اس کو آواز نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اسٹوڈنٹ کے گھر میں آواز آ بھی رہی ہے لیکن اسٹوڈنٹ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے تو وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہ آپ کی بات توجہ سے سنے گا۔ اس کا ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، جو ہم ہینڈ فری لگاتے ہیں وہ آپ کو کان کے اندر لگانی پڑتی ہے، اور جب کان کے اندر ایک چیز جا رہی ہوتی ہے تو بہت جلد کان میں درد بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ کوشش کریں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کان کے اندر جائے۔ ہیڈ فون آپ جانتے ہیں کان کے اندر نہیں جاتا، وہ باہر جاتا ہے، تو میں اسی کو ریکمینڈ کروں گا۔ لوکل مارکیٹ سے ہیڈ فون نہ لیں، ہلکے ہوتے ہیں، مین مارکیٹ سے لیں، اچھی مارکیٹ سے لیں، بڑے شہر سے جا کے لیں، یہ منگوا لیں۔ اگر آپ نے دیکھیں یہ آپ کی اہم ڈیوائس ہے، اور ٹیچنگ آن لائن ٹیچنگ پروفیشن ہے، جب آپ کسی پروفیشن میں جائیں گے تو آپ کے پاس ڈیوائسز گیجٹس بھی پروفیشنل ہونے چاہیے، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ یہ بہت مہنگے نہیں ہوتے، بس ہم خیال نہیں کرتے۔ نیکسٹ چلیں جی، جب آپ آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے ہیں، تو میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں آپ ویڈیو لیکچر دیں گے، آڈیو لیکچر نہیں دیں گے۔ آپ بھی ویڈیو پہ ہوں گے، جس طرح آپ مجھے ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں میں بھی تو یہ آڈیو لیکچر تیار کر سکتا تھا نا، میں ویڈیو لیکچر دے رہا ہوں، اس کی آپ کو وجوہات عرض کرتا ہوں۔ اور اب اسٹوڈنٹ کو بھی کہیں گے کو ویڈیو کی شکل میں سامنے ہے۔ اب ہوتا ہے جی گرلز ہیں، تو یہ مجھے افسوس ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ لڑکا یا لڑکی نہیں ہوتا، ٹیچر مرد یا عورت نہیں ہوتا، ٹیچر باپ کی جگہ پہ ہے، باپ اور بچوں کا مقدس رشتہ ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی لڑکے لڑکیوں کی بات کی، آپ کوشش کریں گے کہ آپ ویڈیو کلاس ہی لیں، اس کا ٹیچر کو بھی فائدہ ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ ہے، معلم کو بھی معتلم کو بھی عرض کروں کس طرح سے فائدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لگے گا کہ ایک واقعی نیچرل ماحول ہے کہ ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، آپ صرف زبان سے نہیں بول رہے ہوتے، آپ کی آنکھیں بھی بول رہی ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھ بھی بول رہے ہوتے ہیں، پوری باڈی لینگویج انوالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ویڈیو میں ہو سکتی، آڈیو میں نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے جب ویڈیو لیکچر لے رہے ہیں تو پھر آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں گے۔ دیکھیں میں ایکٹیو بیٹھا ہوں اس وقت، کیونکہ میں نے ویڈیو لیکچر کرنا تھا تو میں پریپیئر ہو کے آیا ہوں۔ آڈیو لیکچر میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے گھر بیٹھے ہوتے ہیں نا، گھر بیٹھے آڈیو لیکچر ہے، میری کون سا پکچر جا رہی ہے، تو ہم بڑا ایزی سا ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یقین کریں جب آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کے بیٹھیں گے، اور پھر دوسرا کیونکہ آڈیو لیکچر ہے تو ہم ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، ہم یوں ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے، ایسے ایزی ہو کے بیٹھیں گے۔ آپ نے ایزی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، آپ ایزی ہو کر بیٹھے ہیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، رزلٹ کیا ہوگا، بڑی جلدی آپ کو اکتاہٹ ہونے لگ جائے گی، بڑی جلدی آپ کو نیند آنے لگ جائے گی، اور نیند آ بھی جائے گی۔ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو بھی، اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بھی، لیکن جب آپ کو پتہ آپ کی ویڈیو جا رہی ہے اور لائیو جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ دے رہے ہیں، اب آپ پراپر ڈریس اپ ہو کے بیٹھیں گے، پراپر بیٹھیں گے، اب آپ ٹیک نہیں لگائیں گے، اب آپ جمائی نہیں لیں گے، آپ پراپر بیٹھیں گے۔ تو ٹیچر بھی ایکٹیو رہتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی ایکٹیو رہتا ہے، کب؟ جب ویڈیو کلاس ہوتی ہے۔ آڈیو کلاس میں ہم ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں، ریلیکس لباس پہن کے بیٹھتے ہیں، اور جناب ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ سستی، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے دماغ، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم آپ سمجھ لیں مینٹلی کلاس میں موجود نہیں ہوتے۔ ٹیچر کو آڈیو کلاس میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتا کہ اس وقت کتنے لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آڈیو کلاس میں چلیں نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کالجز کا کہ جب کالجز میں آن لائن کلاسیں تھیں اور بچوں پہ سختی تھی، آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہے، اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کا داخلہ روک دیا جائے گا، تو بچوں کو ڈر بھی ہوتے ہیں ایڈمیشن جانے کا، تو بچے کیا کرتے تھے، کلاس آن کر کے خود چلے جاتے تھے، کیونکہ آپ دیکھ تو نہیں پا رہے،
آن کر کے خود ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ میں 500 بچوں کو پڑھا رہا ہوں کلاس میں, لیکن ایکچولی وہ 500 میں سے شاید 50 بچے بھی نہیں ہوتے کلاس میں, مجھے تو پتہ ہی نہیں آڈیو پہ. لیکن اگر آپ ویڈیو پہ ہیں تو آپ اٹینٹیو ہو کے بھی بیٹھیں گے اور آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا کہ آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. میرا ایکسپیرینس یہ ہے, آڈیو کلاس میں آپ کے پاس اگر 50 اور 100 کی کلاس چل رہی ہے اور آپ اچانک کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے صرف 2 یا 3 نے جواب دیا ہے, باقی یا تو موجود ہی نہیں یا کلاس نہیں رہے. تو یہ ایسے ہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں آڈیو کلاس کا مطلب آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. اندھیرے میں تیر چلانا تو یہی ہے, نشانہ لگ گیا, نہ لگا. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آڈیو کلاس میں اسٹوڈنٹس موجود نہیں ہیں, اب دیکھیں میں بول رہا ہوں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا تھوڑا گلا میرا خشک ہوا ہے, تو یہ دیکھیں میں صرف آپ کو کہہ نہیں رہا, میں خود بھی گلاس اور پانی کی بوتل ساتھ رکھ کے بیٹھتا ہوں. خشک گلے سے بولیں گے. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری آواز کی کوالٹی بہتر نہیں رہی کیونکہ گلا ذرا خشک ہو رہا ہے, تو اس لیے پہلے میں تھوڑا سا پانی پیوں گا اور پھر کلاس کو کنٹینیو کروں گا. جی دیکھیے آواز کی کوالٹی بہتر ہو گئی ہے. آواز میں کھرکھراہٹ آ رہی تھی, لیکن پانی پینے سے آواز کی پچ بہتر ہو گئی ہے. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. جی جب آپ آڈیو کلاس لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا بچے سن رہے ہیں نہیں سن رہے, آپ کو پتا ہوتا ہے بچے سن رہے ہیں. جب آپ جانیں گے بچے سن ہی نہیں رہے تو پھر ڈیفینیٹ بات ہے ٹیچر بھی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے, حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور آپ وہ رزلٹ حاصل نہیں کر پاتے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ بات ہی نہیں سن رہا. میں آپ کو آسان سی مثال دوں. دیکھیں ایک ذمہ دار ہے, ایگریکلچر لینڈ لارڈ ہے, اس کی زمینیں ہیں, کچھ زمینیں بہت اچھی ہیں کچھ ہلکی ہیں. اچھی زمینوں کی اچھی پروڈکشن آئے گی تو کاشتکار کو پتا ہوگا میری زمین کا ایک ٹکڑا بہتر ہے, اس پہ زیادہ محنت کرے گا, اس میں کھاد زیادہ ڈالے گا, پانی زیادہ ڈالے گا, سپرے زیادہ کرے گا. وہ جانتا ہے پروڈکشن اچھی آئے گی. دوسری زمین بھی اسی کی ہلکی ہے, اس پہ محنت کم کرے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے میں جتنی بھی محنت کر لوں یہاں سے مجھے اچھی پروڈکشن نہیں آئے گی. تو بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کو آڈیو کلاس میں پتا ہوتا ہے بچے نہیں سن رہے, ویڈیو میں ٹیچر بھی اٹینٹیو ہوتا ہے, ویڈیو اسٹوڈنٹس بھی اٹینٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور جو اہم بات ہوتی ہے آڈیو کلاس کی وہ یہ ہے کہ آئی کنٹیکٹ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں فزیکل کلاس میں جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچے بھی ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ٹیچر بچوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ٹیچر کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. بچوں کا فیس بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر کی بات کو پک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ٹیچر کو لگے کہ میری بات پک نہیں ہو رہی, وہ بات کو ریپیٹ کر سکتا ہے. لیکن آڈیو کلاس میں تو آپ کو نہیں پتا چلتا, بس آپ بولے چلے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کوئی آپ کی بات سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا. تو اس لیے میں ہر شکل ریکمینڈ کرتا ہوں, آپ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, بچے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے, آئی کنٹیکٹ بھی ہوتا ہے, اور اصل بات آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. یہ آڈیو میں ممکن نہیں ہوتا. لہٰذا کوشش یہ کریں ممکنہ طور پر کہ ویڈیو کلاس ہی لیں. لیکن پھر وہی بات کہہ تو دیا, بہت سی جگہوں پہ ویڈیو کلاس ممکن نہیں ہوتی. کوشش کیا کریں آڈیو نہیں ویڈیو کلاس لیں, لیکن بہت سی جگہوں پہ ممکن نہیں ہوتی. کیوں ممکن نہیں ہوتی؟ خاص طور پہ اگر گرلز کی بات کریں تو گرلز میں میری ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن پیرنٹس اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ہیں وہ بیٹیوں کو الاؤ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے ویڈیو کلاس لینے نہ لیں, گھر میں اگر باپ نے روک دیا, بڑے بھائی نے روک دیا, تو وہ بچی چاہے بھی اسی ویڈیو کلاس لینا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا, گھر والوں نے روک دیا. حالانکہ گرلز یہ کر سکتی ہیں کہ اگر پردہ بھی کرتی ہیں نا تو وہ نقاب لے لیتی ہیں, یا وہ جو ماسک ٹائپ ہوتا ہے یوں وہ ماسک لیا ہوتا ہے تو آپ کا پردہ تو ہو جاتا ہے. وہ پردہ کر کے بھی کلاس لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ لڑکی نے ماسک بھی لیا ہو نا, تو اگر فزیکلی وہ نظر آ رہی ہے ویڈیو میں تو ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے, باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ بچے کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی میں یہ عرض کروں گا کہ بہت سی جگہوں پہ اجازت نہیں ملتی گرلز کو اجازت نہیں ملتی. بوائز کی بات کریں وہاں ایک اور پرابلم ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نیٹ سلو آ رہا ہے. اگر ہم ویڈیو آن کرتے ہیں تو پھر وہ کال کٹ جاتی ہے, یہ رکاوٹ ہوتی ہے. جب نیٹ کی سپیڈ سلو ہوگی ظاہر ہے وہاں بھی ویڈیو کال ممکن نہیں ہوگی, ویڈیو کلاس ممکن نہیں ہوگی.
تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آڈیو کلاس لینی پڑے گی، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ مجبور آڈیو کلاس لے رہے ہیں تو پھر ٹیچر کا کام بڑھ جاتا ہے آڈیو، کیونکہ ویڈیو کلاس میں تو ٹیچر خود آبزرو کر رہا ہے، آڈیو میں ٹیچر آبزرو نہیں کر رہا ہوتا۔ اسے پھر یہ کرنا چاہیے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی سوال کر دے اور بچوں سے کہے کہ آپ فوراً اس کو ریپلائی کریں، تاکہ ٹیچر کو پتہ چلتا رہے کتنے اسٹوڈنٹس جاگ رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس سو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں ٹیچر کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے بچے کلاس لے رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، آن لائن کلاس میں آپ کو پتہ ہے آپ کی ویڈیو چل رہی ہے، ویڈیو کلاس ہے تو پراپرلی ڈریس اپ ہو کر بیٹھیں گے، آپ اچھا لباس پہن کے بیٹھیں گے، تیار ہو کر بیٹھیں گے۔ آڈیو کلاس میں آپ تیار ہو کر نہیں بیٹھیں گے، آڈیو کلاس میں شاید آپ منہ دھو کر بھی نہ آئیں، آپ ویسے بیٹھے کلاس لے رہے ہیں، آپ صوفے پہ ٹیک لگا کے کلاس لے رہے ہیں، بیڈ پہ لیٹ کے کلاس لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، بیڈ پہ لیٹیں گے، نیند تو آئے گی، پھر آپ لباس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھیے لباس کا آپ کی شخصیت پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں آن لائن کلاس کے علاوہ بھی آپ کسی فنکشن میں تقریب میں جاتے ہیں، اگر آپ کا لباس اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو آپ کو خود بھی لگتا ہے کہ آپ کے اندر اعتماد زیادہ ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس زیادہ ہے، آپ کو لگتا ہے۔ اگر آپ کا لباس پرانا ہے، ہلکا ہے، پراپر پریس نہیں ہے، کہیں سے پھٹا ہوا ہے کہ نشان لگا ہوا ہے، تو آپ کے اندر وہ اعتماد نہیں ہوگا، آپ بار بار یوں کر کے کپڑوں کو دیکھیں گے، نروس ہوں گے، ڈسٹرب ہوں گے، اپنا کانفیڈنس لوز کریں گے۔ تو بالکل وہی بات ہوتی ہے جب آن لائن کلاس لیں، میں دوبارہ سے ایون آپ آڈیو کلاس لے رہے ہیں، ویڈیو میں تو ضرورت ہی نہیں نا بتانے کی، ویڈیو میں تو آپ پراپرلی ڈریس ہو کر بیٹھیں گے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ آڈیو کلاس لے رہے ہیں، بحیثیت ٹیچر پڑھا رہے ہیں یا بحیثیت اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، تو آڈیو کلاس میں بھی پراپرلی ڈریس اپ ہو کر بیٹھے، پراپر ڈریس میں ہوں گے، آپ ایکٹیو رہیں گے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، دماغی طور پہ ایکٹیو رہیں گے۔ اگر آپ پراپر ڈریس میں نہیں ہیں، آپ سستی کا شکار رہیں گے، آپ لیزینس کا شکار رہیں گے، اور آپ جانتے ہیں اس کا لازمی رزلٹ کیا ہوگا کہ پھر نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو اس کی مثال دوں، بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، جب وہ رات کو اپنے اسٹڈی میں جایا کرتے تھے مطالعے کے لیے، رات کو کوئی میں بات کر رہا ہوں، ان کی عادت تھی کہ رات کو اگر 2 بجے بھی جاگ ہو گئی ہے تو اسٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھتے تھے، تو وہ پراپر 3 پیس سوٹ پہن کر بیٹھتے تھے، پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ لگا کر بیٹھتے تھے۔ بھائی اپنے گھر بیٹھے ہیں اور رات کے 2 بجے ہیں، لیکن وہ اسٹڈی ٹیبل پر جب ان کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا تھا، اکیلے ہیں کمرے میں، رات کا ٹائم ہے، لیکن پراپر ڈریس اپ ہو کے اس لیے بیٹھتے تھے کہ پھر آپ اٹینٹیو رہتے ہیں۔ اگر آپ پراپر ڈریس اپ نہیں ہوتے تو آپ اٹینٹیو نہیں رہتے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ ویڈیو نہیں، میں آڈیو کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب دیکھیں قائد اعظم اپنے اسٹڈی میں بیٹھتے تھے تو نہ ویڈیو تھی نہ آڈیو تھی، صرف اس لیے کہ آپ اٹینٹیو رہیں۔ اگر آپ پرسکون لباس میں، ایزی لباس میں ہیں، تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اگر پریکٹیکل دکھاؤں، پھر آپ یوں اونگنے لگ جاتے ہیں، آپ یوں کر رہے ہوتے ہیں، آپ یوں کر رہے ہوتے ہیں، آپ جبائیاں لے رہے ہوتے ہیں، آپ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ تو اس کا بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے کہ آپ پراپرلی ڈریس ہو کے بیٹھیں، بے شک آڈیو کلاس ہے یا ویڈیو کلاس ہے، تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں، ورنہ ٹیچر بھی سو رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی سو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے ایک ٹاپک کور کیا، آن لائن تدریس کے بنیادی خد و خال، یعنی آن لائن ٹیچنگ کیا ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ آپ سے کتابی باتیں نہ کروں، یہ آپ جو نوٹس دیکھ رہے ہیں میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں، آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا، اور یہ بنیادی میرے تجربات ہیں، میں آپ سے جو ایک بات کر رہا ہوں، میرا 24-25 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے جو آپ سے شیئر کروں۔ میں کوئی باقاعدہ کتابی باتیں آپ کو نہیں پڑھا رہا، جو چیزیں میں نے سیکھی ان 24-25 سالوں میں اور 10 سے زیادہ سال کی آن لائن ٹیچنگ میں صرف اپنے تجربات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے۔ تو ہم نے یہ ٹاپک دیکھ لیا، آن لائن ٹیچنگ کے بنیادی خد و خال۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آن لائن ٹیچنگ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ آن لائن ٹیچنگ کی بات کریں گے تو آپ محدود اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ نے ان تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ایک لیکچر دیا آن لائن تو الگ بات ہے، آپ نے لیکچر ریکارڈ کیا، آپ نے ان تک پہنچانا ہے۔
क्लासेस में ऐसे ही होता है, टीचर लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज रहे होते हैं, वो ऑनलाइन नहीं होते, यानी रिकॉर्ड किया और भेज दिया ताकि स्टूडेंट्स तक पहुँचे और उससे फ़ायदा ले सकें। तो हम इसके देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं, यानी आप अपने लेक्चर को किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी रीच किस तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो बड़ा आसान सा तरीका है व्हाट्सएप ग्रुप का। आपने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, ठीक है जी, उसकी रिकॉर्डिंग आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जिस स्टूडेंट को जब भी टाइम मिलेगा, किसी को सुबह टाइम मिला, दोपहर टाइम मिला, शाम टाइम मिला, वो उस लेक्चर को सुन लेगा जब टाइम मिलेगा। फिर अगर उसके कोई बात समझ नहीं आई तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन कर देगा उसके अंदर, और जब वो क्वेश्चन करेगा तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आपको जब टाइम मिले जवाब दे दें, क्योंकि ऑनलाइन तो नहीं है ना। स्टूडेंट ने जब चाह क्वेश्चन कर दिया, आपको जब टाइम मिला आप जवाब दे दिया। तो आप ये कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं जो स्टूडेंट्स के होते हैं, और इस तरह दूसरों तक आपका पैगाम पहुंच जाता है। लेकिन इसमें कबात यह है कि ये बहुत ही लिमिटेड तरीका है। ये तरीका सिर्फ वहाँ कर सकते हैं जो सिर्फ आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या सिर्फ उन तक पहुंचा सकते हैं जिनका आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना जी। अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हज़ारों सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने तो पैगाम पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाना है, बल्कि मेरा लेक्चर तो कई मुल्कों पर जाता है दुनिया के। तो सबके व्हाट्सएप नंबर तो मेरे पास नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह 53,000 से ज़्यादा है, तो ये तो मुमकिन नहीं ना कि 53,000 लोगों का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास हो और मैं उनको करूं, ये मुमकिन नहीं होता। सिर्फ लिमिटेड लोगों तक आपकी रसाई हो सकती है व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में एक और बहुत बड़ा मसला होता है, आप जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप बड़ी फाइल शेयर नहीं कर सकते। यानी अगर आपने वीडियो, एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, वीडियो ऑडियो, और उसका साइज़ 100 MB से ज़्यादा हो गया है, मेगाबाइट या MB कह लें आप, तो आप जानते हैं व्हाट्सएप पे 100 MB से बड़ी फाइल शेयर हो ही नहीं सकती। यानी लेक्चर आपने बना लिया, अब आप शेयर कैसे करें, फाइल बड़ी है। फिर आप क्या करते हैं, एक और मेहनत करनी पड़ती है उस लेक्चर के, आप 2-2, 3-3, 4-4 पार्ट्स बना रहे होते हैं, उस पर अलग सी मेहनत करनी पड़ती है। फिर आप पार्ट्स भेज रहे होते हैं, कोई पार्ट गया ना गया तो उसमें इश्यूज आते हैं। यानी महदूद पैमाने पर तो व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, अगर आपकी क्लास 40-50 की है तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ऑनलाइन कामयाब टीचर बने, आपका पैगाम दूर दूर तक पहुंचे, तो फिर जाहिर है आपको व्हाट्सएप से आगे सोचना होता है। इसका बेहतरीन तरीका क्या है, यूट्यूब। आप क्या करेंगे, आप लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड कर देंगे और फिर उसका लिंक शेयर करेंगे, तो मसला हल हो जाएगा। यूट्यूब पर आप बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन लिंक तो अपलोड कर सकते हैं ना, वीडियो कितनी बड़ी हो। तो आपने जब यूट्यूब पे डाल दी, और आप जानते हैं यूट्यूब चैनल तो फ्री बनता है, आपकी कॉस्ट तो नहीं आ रही, कोई खर्चा तो नहीं आ रहा। आपने एक वीडियो बनाई, मालूमाती वीडियो बनाई, अच्छी वीडियो बनाई, जिस मौजू में बनाई, आपने यूट्यूब पर डाल दी। अब आपने ये किया कि उसका लिंक शेयर कर दिया अपने ग्रुप्स में, और उसका लिंक शेयर कर दिया फेसबुक पर। फेसबुक पर हज़ारों लोग मौजूद होते हैं, वो लिंक पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपकी वीडियो दूर दूर तक जाएगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक ना रहें, यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं, आगे हम डिटेल से देखेंगे, और उस पर वीडियो अपलोड करते रहें। जिनको आप लिंक भेजेंगे वो भी देखेंगे, और अगर आपकी वीडियो का व्यू बढ़ेगा तो ज़हन में रखिए YouTube खुद भी आपको प्रमोट करता है, यानी YouTube आपकी वीडियो को ऊपर ले आता है, आपके चैनल को ऊपर ले आता है, और वो सजेशन में ले आता है। यानी एक बंदा वीडियो कोई और ढूंढ रहा है, YouTube खुद उसको रिकमेंड करेगा कि जनाब आप ये वीडियो भी देखें। आपने देखा होगा सजेशन आ रही होती हैं, तो जब आपका व्यू बढ़ेगा वक्त के साथ साथ तो सजेशन में आ जाएंगे, और फिर आपका पैगाम व्हाट्सएप ग्रुप में तो सिर्फ क्लास तक रहेगा, यहाँ पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। तो एक तरीका व्हाट्सएप हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल, जो यकीनन बेहतर तरीका है। तीसरा तरीका फेसबुक भी हो सकता है, बल्कि होता है। यूट्यूब पर आप वीडियो डालेंगे, उसके लिंक को शेयर करेंगे आप फेसबुक पर, ताकि नए नए लोगों तक भी आपका पैगाम पहुंचे। लेकिन जाहिर है यूट्यूब पे आप बड़ी वीडियो नहीं डाल सकते, आप यूट्यूब पर ही डाल के उसका लिंक शेयर करेंगे फेसबुक के ऊपर। बात एक ही है कि आपका यूट्यूब चैनल ज़रूर हो। फेसबुक पर आपने एक अच्छा ऐड बनाना है, एक पिक्चर लगानी है,
اس کے اوپر ویڈیو کی ڈیٹیل ڈالنی ہے اور ڈیٹیل کے اندر ہی آپ نے اس کا لنک دے دینا ہے. تو اس طرح آپ کا پیغام دور دور تک پہنچے گا. دیکھیے اردو میں ایک لفظ محاورہ بولا جاتا ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. آپ بہت قابل ٹیچر ہوں گے اپنی کلاس کے, لیکن آپ کو کلاس سے باہر تو جانتا ہی کوئی نہیں کیونکہ آپ آن لائن نہیں ہیں. تو یہ ضرورت ہے, اور آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں بار بار عرض کروں آن لائن ٹیچنگ کا دور ہی ہوگا. اس طرف ہمیں آنا پڑے گا, ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اس کے علاوہ جی دیگر پلیٹ فارم بھی ہوتے ہیں, انسٹاگرام بھی ہے, ٹویٹر بھی ہے, ٹک ٹاک وغیرہ بھی ہے. آپ وہاں بھی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پہ ٹک ٹاک کا بڑا نیگیٹو تصور ہے کہ غلط پلیٹ فارم ہے. مجھے ہنسی آتی ہے, ٹک ٹاک تو برا نہیں ہو سکتا پلیٹ فارم, اس کا استعمال برا ہو سکتا ہے. دیکھیے میرے پاس ایک موبائل ہے, تو یہ موبائل خود تو اچھا یا برا نہیں ہے نا. یہ موبائل اچھا نہیں ہے, برا نہیں ہے, ہاں اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے. موبائل اچھا یا برا نہیں ہو سکتا. تو ایسے ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم ہے, یہ اچھا یا برا نہیں, آپ اس کو پازیٹیو کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر ڈال سکتے ہیں ٹک ٹاک پر اپنے چینل کے حوالے سے. اگر وہ دوسروں کو پسند آئے گی تو وہ آپ کے چینل کی طرف بھی آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جب آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ڈالیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پراپر ایڈ بنایا ہو, ایک ایڈورٹائزمنٹ بنائی ہو. ڈیفرنٹ فارمز پر جب آپ شیئر کریں گے, آپ جو ایڈ بنائیں گے پرکشش ہو, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں آئی کیچنگ, دکھنے میں اچھا لگے نا. اس میں آپ اگر خود بنا سکتے ہیں, کینوا پہ بنا سکتے ہیں, بڑا اچھا بڑا آرام سے بن جاتا ہے. نہیں بنا سکتے تو تھوڑے سے پیسے دے کر پروفیشنل سے بنا لیں, ایڈ بنا لیں پکچر کی شکل میں. تو آپ نے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ وہ پکچر لگانی ہے پکچر کی شکل میں. اس کے اوپر آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے, ڈسکرپشن کہتے ہیں. تو ایک خوبصورت سا ایڈ بنوائیں یا خود بنائیں. اس کے اوپر آپ فیس بک, انسٹا وغیرہ پہ ڈالتے ہیں, ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں. اس کے اوپر آپ اس کی تھوڑی تفصیل لکھیں کہ یہ لیکچرز کس بارے میں ہے, آپ کا چینل کس بارے میں ہے, اور اسی تفصیل کے اینڈ پر آپ لنک بھی ڈال دیں. تو اگر کسی کو پسند آئے اور لنک کو کلک کر دے گا, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ آئی کیچنگ ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح آپ کا بڑی جلدی آپ گرو کر پائیں گے. یہ پروفیشنل طریقہ ہے. نان پروفیشنل لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پکچر لگا کے لکھا کیا ہوتا ہے, لنک پہلے کمنٹ میں. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے, کیا اسٹوپڈ طریقہ ہے. ایڈ آپ نے لگا دیا, اشتہار لگا دی, اور کیا لکھا ہوا ہے, لنک پہلے کمنٹ میں. یہ ایک نان پروفیشنل اپروچ ہے. جب میں دیکھتا ہوں کسی کا ایڈ کے لنک پہلے کمنٹ میں, مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی نالائق ہے جس کو معلوم ہی نہیں ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتی ہے. تو اب یوں نہیں لکھیں گے لنک پہلے کمنٹ میں, بلکہ خوبصورت سا ایڈ لگائیں گے, اوپر ایڈ کی تفصیل لکھیں گے, تفصیل کے اندر ہی لنک دیں گے کہ تفصیل پڑھے, لنک کو کلک کرے, ڈائریکٹ آپ کے چینل پہ چلا جائے. تو یوں آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے. جس طرح بھی آپ سے عرض کی کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اگر آپ بہت قابل ٹیچر ہیں کلاس کے, لیکن جب آن لائن دور ہے تو آپ کو اپنے آپ کو آن لائن بنوانا ہوگا, ورنہ آپ صرف کلاس کی حد تک ہی رہ جائیں گے. باقی آپ کی قابلیت سے محروم رہیں گے اور آپ خود آگے بڑھنے سے محروم رہیں گے. یاد رکھیے. ایڈورٹائزمنٹ کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پیڈ ایڈورٹائزمنٹ, یعنی آپ پے کرتے ہیں. دیکھیے انسانی نفسیات ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بہت جلد مشہور بھی ہو جائے, وہ بہت جلد کامیاب بھی ہو جائے, وہ بہت جلد امیر بھی ہو جائے. ہم سب دولت, عزت, شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں. حالانکہ زندگی میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. زندگی یاد رکھیے ہمیشہ محنت سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے, شارٹ کٹ نہیں ہوتا. لیکن ہم کیونکہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یوٹیوب, فیس بک وغیرہ وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پے کریں, ہم آپ کا پیڈ ایڈورٹائزمنٹ چلائیں گے. یعنی فیس بک کہتا ہے جی میں آپ کا خادم, میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا. یوٹیوب کہتا ہے جی میں آپ کا خادم, میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا. اس کے لیے آپ کو کچھ رقم ادا کرنی پڑتی ہے, وہ خود آپ کی مشہوری کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں کرنا چاہیے. دیکھیے شروع میں تو آپ کو کوئی نہیں جانتا نا, آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا ہے, آپ کا معیار بہت اچھا ہے, لیکن لوگ آپ کو نہیں جانتے. لوگ جانیں گے تو آپ کو پسند کریں گے نا. تو شروع میں کچھ عرصہ
آپ کو پیڈ ایڈورٹائزمنٹ لینی چاہیے، وہ فیس بک پہ لیں، یوٹیوب پہ لیں، اٹس اپ ٹو یو. وہ آڈیو کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ویڈیو کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ٹیکسٹ کی شکل میں بھی، پکچر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کا پیغام دور دور تک پہنچتا ہے. اب یہاں یہ ذرا سمجھ لیں کہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتی ہے. میں ایکچولی بات کروں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے. اب دیکھیے ٹیلی ویژن پہ بھی تو ایڈ چل رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس سب کے لیے ایک ہی ایڈ ہوتا ہے. سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے مما پاپا بہن بھائی بچے بڑے سب دیکھ رہے ہیں. لیٹس سپوز میں مثال دیتا ہوں کہ خواتین دیکھ رہی ہیں ٹیلی ویژن اور ایڈ چل رہا ہے شیونگ کریم کا. اب جو شیونگ کریم کا ایڈ خواتین دیکھ رہی ہے ان کے کسی کام کا نہیں ہے. اب دوسری مثال لے لیں، مرد دیکھ رہے ہیں اور ایڈ چل رہا ہے جناب فائزہ بیوٹی کریم کا، ان کے کسی کام کی نہیں ہے. یعنی وہ سب کو ایک ہی ایڈ دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کی بات کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کے حوالے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کو ایڈ دکھاتے ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. یعنی وہ صرف مردوں کو شیونگ کریم کا اشتہار دکھائیں گے، خواتین کو فائزہ بیوٹی کریم کا اشتہار دکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب فیس بک اور یوٹیوب کے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ جب پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، آپ کسی بھی موضوع پہ ویڈیو بناتے ہیں، تو سوشل میڈیا آپ سے پیسے لے کے کیا کرتا ہے، وہ صرف انہی لوگوں کو ویڈیو دکھاتا ہے جن کو ویڈیو دیکھنی چاہیے، سب کو نہیں دکھاتا. تو یہ ایک آسرا ہے اور شروع میں لینا چاہیے. دیکھیں جب چھوٹا بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تو آپ کو ذہن میں وہ گرتا ہے بار بار، تو مائیں کیا کرتی ہیں ان کو واکر لے کے دیتی ہیں تاکہ وہ نیچے نہ گرے. بچہ شروع میں کچھ عرصہ واکر میں چلتا ہے اور پھر جب چلنا آ جاتا ہے تو خود چلنا شروع کر دیتا ہے. تو بالکل کچھ ایسی ہی حیثیت ہوتی ہے پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کی کہ شروع میں آپ کو آسرا چاہیے ہوتا ہے آپ پیغام لوگوں تک پہنچے. شروع میں آپ ضرور لیں لیکن آگے اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ اپنے کام کو بڑھائیں. میں اگر آپ کو مختصر عرض کروں، ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جب آپ نے یوٹیوب چینل بنایا، آپ کو شروع میں صرف پہلے 1000 میں مسئلہ بنتا ہے سبسکرائبر میں. آپ کو 1000 سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں. آپ خود محنت کریں، دوستوں کو کہیں محنت کریں تو شاید آپ کو 1 سال بھی لگ جائے، 2 سال بھی لگ جائے. یعنی جس مقام پہ آپ نے 2 سال میں پہنچنا ہے، لیکن اگر آپ میڈیا ایڈز لیتے ہیں، اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتے ہیں، تو وہ جہاں آپ نے 2 سال بعد پہنچنا تھا شاید آپ 1 ماہ میں ہی پہنچ جائیں، شاید 2 ہفتوں میں پہنچ جائیں، کیونکہ وہ آپ کو ایک دم وہ کیا کہتے ہیں مشہور کر دے گا. تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا شروع میں تو آپ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ لیں، 1000 سبسکرائبر ہو جائیں تو پھر آپ پیسے خرچ نہ کریں، پھر آپ اپنے معیار کو بہتر بنائیں. یقین کریں جب 1000 سبسکرائبر ہو جائے گا آپ کا کنٹینٹ بہتر ہوگا تو وہ خود بخود اور سبسکرائبر آتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو شروع میں ضرور سہارا لیں لیکن بعد میں میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آج آپ جانتے ہیں کمپٹیشن کا دور ہے اور کمپٹیشن کے دور میں ہمارا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو شروع میں ضرورت ہوتی ہے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کی. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ شروع میں آپ اس چیز کو ضرور استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے دیکھا آن لائن تدریس کے بنیادی خد و خال کیا ہوتے ہیں، آن لائن تدریس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتے ہیں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں. آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے جی. یہ ہم آن لائن ٹیچنگ کی ورکشاپ کر رہے ہیں، 1 ہفتے کی ورکشاپ ہے. 1 لیکچر پہلے ہو چکا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، پہلے وہ لیکچر بھی دیکھ لیں. یہ دوسرا لیکچر تھا. کل 6 لیکچر ہوں گے جس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے آن لائن ٹیچنگ کو. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا. اس کے بعد تیسرے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے آگے سے، تاکہ یہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے. یاد رکھیے آنے والا وقت آن لائن ٹیچنگ کا ہی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے اپنے تجربات آپ سے شیئر کر سکوں. دوسری ویڈیو یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. تیسری ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.